मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम खुदा के कलाम में से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अहद क्या है और नए अहदनामा के अंदर अहद की क्या अहमियत है। आज खुदा के खादिम हमारे साथ प्रोफेसर असलम साहब मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इन सवालात के बारे में। आएँ आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आएँ अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करें। आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मौका बख्शा कि हम खुदा तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को जान सकें। आज तेरे खादिम के लिए जिसने खुदा वक्त निकाला ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सकें। दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि हिकमत अता कर ताकि जो बातचीत की जाए खुदा तेरे कलाम के मुताबिक की जाए। तमाम देखने वालों को तो बड़ी बरकत दे, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करना ताकि सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु अल मसीह को मिले। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। आज अजीज़ों, हम जानेंगे खुदा के कलाम में से कि अहद क्या है और नए अहदनामा में इसकी क्या अहमियत है। तो सर, सबसे पहले हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि अहद क्या है और नए अहदनामा के अंदर इसकी क्या अहमियत है। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज हमें जमा किया ताकि हम उसके कलाम को अंडरस्टैंड से कर सकें। बहनों और भाइयों अजीज़ों, लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि बाइबल कोई आम किताब नहीं है। बाइबल अहदों की किताब है, अहूद की किताब है, कवानेंट्स की किताब है। और जैसा आप सब जानते हैं, आप अक्सर बोलते हैं ये पुराना अहदनामा है, ये नया अहदनामा है। तो हमें इस अहद को अंडरस्टैंड करना है कि अहद का क्या मतलब है और खुदा हमारी ज़िंदगियों में किस तरीके से काम करता है। पहली चीज़ तो यह है कि अहद इसलिए कि हमारा खुदा जो है वो एक शख्स है। ही इज़ ए पर्सन, वो पर्सनल गॉड है। और जब वो पर्सन है तो लाजमी है कि जब वो किसी दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखेगा, रिलेशन रखेगा, तो पर्सन ही रिलेशन रख सकता है। जो पर्सन नहीं है वो रिलेशन नहीं रख सकता। दुनिया के बाद खुदा ऐसे भी हैं जो रिलेशन नहीं रखते। हमें उनके बारे में ये भी मालूम नहीं है कि वो पर्सन है भी कि नहीं है। लेकिन जो बाइबल का खुदा है वो पर्सनल है, वो रिलेशन रखता है। और वो जो रिलेशन रखता है, जो रिश्ता रखता है, वो अहद का रिश्ता रखता है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में जब दो लोग रिश्ता कायम करते हैं किसी भी तरह से, तो उसके लिए वो कुछ वादा करते हैं, वो कुछ कसमें खाते हैं। और सबसे जो आम एग्जाम्पल हम सब जानते हैं वो शादी की है। शादी में दो लोग, मुख्तलिफ लोग होते हैं। शायद वो एक दूसरे को जानते नहीं, शायद वो एक दूसरे की तबीयत से वाकिफ़ नहीं। जब वो शादी के बंधन में बांधे जाते हैं तो वो एक कसम के ज़रिए से, एक वादे के ज़रिए से जो निकाह के वक़्त किया जाता है। और हमारे खादम जो हैं वो औरत से भी वादा लेते हैं, औरत से भी वो कसम जो है वो उठवाते हैं, और मर्द से भी वो कसम के अल्फाज बोले जाते हैं। और आप सब जानते हैं जो शादीशुदा वो खादम कहते हैं कि मैं जनाब तेरी इज़्ज़त करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, चाहे तंगी हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये वो वादा है, ये वो कसम है। और इस कसम के ज़रिए से फिर वो खादम जब वो कसमों में हाँ हाँ कर देते हैं तो फिर खादम वो कहता है कि मैं आज से तुम्हें मियाँ बीवी करार देता हूँ। तो ये पॉइंट समझें। ये अलग बात है कि जब हम खुदा के साथ अहद बांधते हैं तो हम कसमें नहीं खाते, लेकिन ऐसा होना चाहिए ताकि हमें ये शऊर हो कि जिस तरह से मियाँ बीवी एक कसम के ज़रिए
ایک وعدے کے ذریعے ایک ہوتے ہیں، اور اگر وہ قسم نہ ہو تو وہ ایک نہیں ہو سکتے، وہ ایک رشتے میں، ایک نئے رشتے میں باندھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا کے ساتھ بھی ہم ایک قسم کے ذریعے سے، ایک وعدے کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ اور یہ جو عہد ہے، یہ جو کووننٹ کی بات کی جاتی ہے، عہد کی بات کی جاتی ہے، تو یہ عہد دو زندگیوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جبکہ آج کے دور میں، آج کی دنیا نے، ماڈرن دنیا نے اس عہد کے جو مفہوم ہے، اس کے جو معنی ہیں، ان کو بہت نیچے رکھا ہے اور ان کو کانٹریکٹ کہا ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سمجھوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں جو قول و قرار کیے گئے ہیں، یا جو کچھ بھی جو قسمیں کھائی گئی ہیں، جب وعدے کیے گئے ہیں، وہ لوگ کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب عہد کی بات کی جاتی ہے تو وہ عہد کی قسمیں جو ہیں وہ توڑی نہیں جا سکتی۔ ہمارے سب مسیحی جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت جو ہے وہ رشتے میں باندھے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کوئی ان کو توڑے نہیں، بلکہ خداوند نے بھی کہا ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی جدا نہ کرے۔ یعنی موت ہی جدا کر سکتی ہے ان کو، اس کے علاوہ ان کو عہد کی اس قسم سے کوئی جو ہے وہ الگ نہیں کر سکتا۔ سو مطلب یہ ہے کہ جو کووننٹ ہے، جو عہد ہے، وہ دو زندگیوں کو ایک کرتا ہے اور ایک رشتے کے بندھن میں باندھتا ہے۔ اور عہد میں جو قسمیں اور وعدے کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایک ہوتے ہیں، وہ ایک رشتے میں قائم رہتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ اس رشتے میں قائم رہیں۔ جبکہ جو کانٹریکٹ ہے، جبکہ معاہدہ جو ہے، لوگ باندھ لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں ایک شادی توڑتے ہیں دوسری کر لیتے ہیں، پھر دوسری کو توڑتے ہیں تیسری کر لیتے ہیں، لیکن بائبل میں یہ عہد نہیں ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو لوگوں نے عہد کے لیول کو، درجے کو جو ہے وہ چھوٹا کر دیا ہے۔ یہ ہے، تو یہ پہلی چیز تھی کہ ہم جانیں کہ یہ جو عہد ہیں یہ دو زندگیوں کے درمیان میں ہیں، اور جو معاہدہ ہوتا ہے ہم ان کو زندگیوں کے درمیان نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ ڈیل ہے، وہ چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ توڑ بھی دیتے ہیں، اور اب انہوں نے زندگیوں کو بھی چیزوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ تھا۔ اس کے بعد جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں عہد کا شعور اور عہد کا مطالعہ کیوں کرنا ہے، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو اس کے بعد جتنی بھی بلیسنگ ملتی ہیں، جو چیزیں میاں کی ہیں وہ بیوی کی بن جاتی ہیں، جو پراپرٹی میاں کی ہے وہ بیوی کی ہوتی ہے، وہ اب کامن ہو جاتی ہے۔ یہ رشتہ یہ کرتا ہے، دونوں کو ایک کر دیتا ہے، دونوں کی پراپرٹی کو ایک کر دیتا ہے، دونوں کے وسائل کو ایک کر دیتا ہے، دونوں کی ہر چیز کامن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز میری ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتے یہ میرا ہے اور یہ تمہارا ہے۔ یہ فرق جو ہے، یہ رشتہ، عہد کا رشتہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ ساری بائبل عہد کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں خدا کے وعدے، خدا کے وعدے۔ خدا کے وعدے سب کے لیے نہیں ہیں جو گرجے میں آتے ہیں۔ پہلے آپ ٹٹولیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ رشتہ باندھا تھا؟ اگر تو رشتہ باندھا تھا تو پھر یہ وعدے آپ کے ہیں، کیونکہ یہ وعدے ان کے ہیں، عہد کے وعدے ہیں۔ ہزاروں وعدے ہیں بائبل میں، لیکن یہ وعدے کس کے ہیں؟ عہد کے وعدے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ اور کلیم وہی کر سکتا ہے جس کو یہ شعور ہے کہ میں خدا کے ساتھ عہد کے رشتے میں بندھا ہوا ہوں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عہد کا شعور نہیں ہے، جیسا میں جانتا ہوں کلیسیا جانتی نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، خدا کے ساتھ بھی ہم عہد کے رشتے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نئے عہد نامے کو نہیں سمجھ سکتے، آپ پرانے کو بھی نہیں سمجھ سکتے، آپ کسی بھی عہد کو نہیں خدا کے سمجھ سکتے جب تک آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہ کریں کہ عہد کیا ہوتا ہے۔ نئے عہد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہتر عہد ہے،
اس کے وعدے بھی بہتر ہیں، اس کی قربانی بھی بہتر ہے، اس کے جو سردار کاہن ہے جو عہد باندھنے والا ہے وہ بھی خدا ہے، اب وہ انسان نہیں ہے، وہ بہتر ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور جب آپ عہد کے رشتے کو سمجھیں گے اور خدا اس عہد کے رشتے سے آپ کو کیا کیا دے چکا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دے گا، یہ سمجھیں، یہ آگے ہم اس کو دیکھیں گے سمجھیں گے۔ خدا ہمیں کچھ دے چکا ہے عہد کے رشتے، کیونکہ رشتہ باندھنے کے بعد وہ وعدہ پہلے ہوتا ہے، باندھنے کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں۔ جیسا کلام میں لکھا ہے سب چیزیں تمہاری ہیں۔ تو کیوں کہا خدا نے؟ کیونکہ ان کو کہا جو عہد کے رشتے میں ہیں سب چیزیں تمہاری ہیں۔ یہاں تک یہ کہا ہے کہ جو عہد کے رشتے میں باندھے جاتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ بیٹے بن گئے تو خدا کے وارث بن گئے اور مسیح کے ہم میراث بن گئے۔ تو یہ عہد کی وجہ سے بنتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے بنتے ہیں جو آپ خدا کے ساتھ اس نئے عہد کے ذریعے قائم کرتے ہو۔ تو دس از امپورٹنٹ۔ اس لیے جب آپ عہد کو سمجھیں گے تو آپ وہ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ بدلیں گے۔ جب میاں بیوی کی، عورت اور مرد کی شادی ہوتی تو ہم کہتے ہیں زندگی کا نیا سفر۔ آپ کی زندگی کا نیا سفر تب شروع ہوتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ ایک نئے عہد میں باندھے جاتے ہو اور آپ کو اس عہد کا شعور بھی پیدا ہو جائے۔ اور سب سے بڑی اہم چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ عہد کے طریقے سے بائبل کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانا عہد اور نیا عہد کا آپس میں کیا تعلق ہے، آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی جب موقع آئے گا تو ہم بات کریں گے۔ تو آج میں آپ کو خدا کے عہد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں کیا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ یہ عہدوں کی کتاب ہے، یہ عہود کی کتاب ہے، یہ بک آف کووننٹس ہے، تو بائبل کے ایک عہد وہ ہے جس کے بائبل میں اشارے ملتے ہیں، اس کو کہا گیا ہے مخلصی کا ازلی عہد۔ کیا کہا گیا پاسا؟ مخلصی کا ازلیہ۔ یہ لفظ شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، مخلصی کا ازلی عہد۔ جب کائنات کا وجود نہیں تھا، جب خدا نے ابھی کائنات بھی نہیں بنائی تھی، خدا نے نہ آسمان بنائے تھے، نہ زمینیں بنائی تھی، نہ اس نے فرشتے بنائے تھے، نہ اس نے روحانی مخلوق بنائی تھی، نہ اس نے جسمانی مخلوق بنائی تھی۔ جب خدا اکیلا ہی تھا تو اس نے اپنی ذات کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا، اور یہ جو بائبل ہے یہ اسی مخلصی کے عہد کا ہی مکاشفہ ہے۔ اور وہ مخلصی کا عہد کیا ہے، اس کے اشارے ملتے ہیں، اور پالوس رسول نے اس کو ایک مسٹری یعنی بھید کہا ہے، اور اس بھید کا کھولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو نیا عہد ہے اس بھید کی الٹیمیٹ تکمیل ہے۔ تو یہ مخلصی کا عہد ہے، اور پطرس رسول نے کہا کہ تمہاری مخلصی، تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی بلکہ ایک پاک اور بے عیب برے یعنی مسیح یسوع کے خون سے۔ اور اس کی اگلی آیت ہے، لکھا ہے کہ اس کا علم یعنی مسیح یسوع کے خون کا علم، اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا۔ کب سے تھا؟ بنائے عالم کے پیشتر سے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بنائے عالم، عالم ہی بنے نہیں تھے، اس کا علم کب سے تھا؟ بنائے عالم سے پیشتر سے، مگر اس کا ظہور اخیر زمانہ میں ہماری خاطر ہوا۔ اور یہ مسٹری ہے، اور اسی کووننٹ کو مجھے اور آپ کو اور کلیسیا کو اور سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جو ہمارے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں مخلصی کا دا ایٹرنل کووننٹ آف ریڈمپشن، مخلصی کا ازلی عہد۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہے، 13ویں باب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا بر، بنائے عالم سے پیشتر سے، یعنی آپ دیکھیں یہ خدا نے عالم بننے سے پہلے ہی
ایک کوننٹ اپنی ذات کے ساتھ باندھا تھا، کیونکہ وہ ہمارا خدا جو یہوہ خدا ہے وہ آل نوئنگ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، آل نوئنگ ہے۔ اس کو کائنات بنانے سے پہلے ہی پتا تھا کہ جب میں کائنات بناؤں گا تو اس میں کس قسم کے بگاڑ آئیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ جب میں آدم کو پیدا کروں گا تو آدم گناہ کرے گا، آدم گناہ کی وجہ سے مجھ سے جدا ہوگا، اس کا رشتہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا، اس کی بلیسنگ مجھ سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ازل سے ہی ایک پلان اور ایک مخلصی کا عہد اور منصوبہ اپنی ذات کے ساتھ باندھ لیا تھا، تاکہ جب وہ وقت آئے، مقررہ وقت، تو وہ اس کا علاج بھی، گناہ کا علاج بھی کر سکے اور دوبارہ آدم کی فیلوشپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بحال کر سکے، اور دوبارہ وہ برکتیں جو وہ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو بحال کر سکے۔ یہ ہے مخلصی کا ازلی عہد، اور بائبل اصل میں جتنے بھی عہود ہیں اسی کا ہی مکاشفہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم عہد آتا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ ہے آدم کا عہد۔ آدم کا عہد، آدم کا عہد کیوں ضروری؟ بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ آدم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تھا۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو ایک خاص بات یاد رکھیں، ہم ہر انسان کے لیے بھی وہ بولتے ہیں، اس کو آزاد مرضی دی، اس کو ارادہ دیا، اس کو اختیار دیا، کیونکہ آزاد مرضی کے بغیر عہد نہیں باندھے جا سکتے۔ ایک پتھر کے ساتھ کیسے آپ عہد باندھیں گے؟ پتھر کی تو کوئی آزاد مرضی ہے ہی نہیں۔ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے یا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی تو آزاد مرضی ہے نہیں، جو خدا نے مقرر کر دیا آج تک وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان کی بات آتی ہے تو خدا نے انسان کو آزاد مرضی، فری ول دی ہے، اس کو ارادہ دیا ہے، اس کو پاور دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے چننے کا، انتخاب کرنے کا، اس کو انتخاب کرنے کا دیا تھا۔ اس لیے عہد باندھتا ہے خدا کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے، اور یہ آزاد مرضی بہت ہی پاورفل چیز ہے، آزاد مرضی بہت ہی پریشیس، بہت ہی قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے پاس بھی آزاد مرضی ہے، اور خدا نے ہمیں بھی آزاد مرضی پر پیدا کیا، کیونکہ ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ تو دوسری بات یہ سمجھیں، عہد اس لیے ہوتا ہے، عہد کیا، اس کے ساتھ کوننٹ کیا، اور اس نے کہا کہ اگر تو کوننٹ کو توڑے گا، جس روز تو نے پھل کو کھائے گا تو مر جائے گا، تیرا میرا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دس از امپورٹنٹ، یہ پہلا عہد ہے۔ اور جب آدم نے یہ عہد توڑ دیا تو اس کے بعد خدا نے اس مخلصی کے ازلی عہد کا مکاشفہ کرنا شروع کیا کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے کیا کرے گا۔ آج ہمارے خادم یہ بتاتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے، کلیسیا کو کیا کرنا ہے، لیکن یہ میسج نہیں ہے۔ میسج یہ ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ انجیل ہے، یہ اصل میسج ہے۔ تو خدا نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس مخلصی کے عہد کا مکاشفہ دینا شروع کیا، جس کو مسٹری کہتے ہیں، جس کو بھید کہا ہے پولس رسول نے۔ اور سب سے پہلے اس کا مکاشفہ اس نے آدم سے ہی کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ عورت کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، وہ پہلے سے بتا دیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عورت کی نسل نہیں ہوتی ہے، نسل بندے کی ہوتی ہے، مرد کی ہوتی ہے۔ تو یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو کنواری سے پیدا ہوگا، ایک کنواری عورت سے پیدا ہوگا شخص، عورت کی نسل۔ اور ہمارے ماحول میں، ہمارے ملک میں لوگ اس کو ابن مریم بھی کہتے ہیں، عورت کا بیٹا، ابن مریم عورت کا بیٹا، عورت کی نسل۔ تو یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ اس کو مکاشفہ دے رہا ہے۔ اس سے پہلے خدا نے اور مکاشفہ دیا کہ اس کو چمڑے کے کرتے پہنا دیے۔ کیوں؟ وہ خدا سے دور جا رہا تھا، وہ خدا کی حضوری میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ گناہ نے اس کے اندر ڈر پیدا کر دیا تھا، اور وہ خدا کی حضوری سے بھاگ رہا تھا۔ تب خدا نے اس کو چمڑے کے کرتے، اور وہاں خدا نے ایک برا، تو یہ دورہ مکاشفہ ہے۔ خدا نے وہاں کہا کہ بلڈ کے بغیر اب تو میرے پاس نہیں آ سکتا۔ تو یہ پہلا کوننٹ ہے، اس کو تفصیل سے ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے۔
پھر خدا نے نوح کے ساتھ بھی ایک عہد باندھا. خدا عہد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. پھر خدا نے امپورٹنٹ سب سے اہم کام شروع کیا اور وہ ہے ابراہم یا ابراہم کا عہد. یہ جو ابراہم کا عہد ہے یہ وعدے کا عہد کہلاتا ہے. یعنی جو وعدے کا عہد ہے اس کو بھی سمجھ لیں. وعدے کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، اس کی ساری ذمہ داری خدا کے اوپر ہے. یعنی خدا خود کرے گا، اس میں آپ کو کچھ شرط نہیں دی گئی. ہاں جو وعدے کا عہد ہے انکنڈیشنل، یعنی خدا کرے گا اور تمہاری اس میں کچھ نہیں ہے. خدا نے ابراہیم سے وعدے کا عہد کیا کہ تیری نسل کے ذریعے سے قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی، اور غلطیوں کے خط میں اس کی تشریح پولس رسول نے کی ہے، وہ نسل مسیح ہے. یعنی خدا نے مسیح کے بارے میں، خدا نے اپنے بیٹے کے بارے میں، خدا نے اپنے ازلی کلمہ کے بارے میں جو ہے وہ وعدہ کیا کہ وہ زمین پر آئے گا اور بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دے گا. اور کلام میں لکھا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ پیدائش 15:6 میں لکھا ہے کہ اس نے وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی کے نہ کیا. اور تارگم میں لکھا ہوا ہے وہ خدا کے کلمے پر یعنی یسوع مسیح پر جو اس کی پری ایگزسٹنس ہے اس پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی کے نہ کیا. اگلا عہد جو ہے وہ موسیٰ کا عہد ہے. موسیٰ کے عہد میں، جس کو آپ شریعت کا عہد بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے، اور خداوند نے فضل دیا تو ہم اس کو بھی وضاحت کریں گے. یہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ علمی باتیں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. موسیٰ کے ذریعے سے شریعت دی گئی پر وہ کنڈیشنل تھی. تم یہ کرو گے تو تمہیں برکت ملے گی، تم یہ نہیں کرو گے تمہیں پنشمنٹ لعنت ملے گی. آپ استثناء 28 باب میں جا کے پڑھ لیں. پہلی 14 آیتیں جو ہیں وہ برکت کی ہیں. اگر آپ عہد کی جو 613 موسیٰ کی قانون ہیں شریعت کے اس کو پورا کرو گے تو برکت ملے گی. اگر آپ ان میں کو توڑ دو گے تو تمہیں برکت نہیں ملے گی. تو وہ بھی ضروری تھا. اس میں ایک اور بھی ہے، وہ پریسٹلی یعنی مکاہنوں کے بارے میں خدا کا کاوننٹ ہے، پر وہ اسی کے متعلق ہے، شریعت کے متعلق ہے. اس کے بعد ایک اور عہد خدا نے باندھا داؤد کے ساتھ. داؤد سے یہ کہا کہ وہ جو آنے والا ہے مسیح وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا. دس از موسٹ امپورٹنٹ. اور وہ نہ صرف تیری نسل سے پیدا ہوگا، وہ کنگ ہوگا. ابراہیم سے کہا کہ وہ نجات دہندہ ہوگا، داؤد سے کہا کہ وہ کنگ بھی ہوگا. اور اس کے بعد یہ سارے عہود جو ہیں وہ پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتے ہیں. اور اس کے بعد خدا نے اس مخلصی کے ازلی عہد کو، جس کو اس نے ازل سے ہی اپنی ذات کے ساتھ باندھ لیا تھا، اور اس کا مکاشفہ کیا آدم کے ذریعے سے، اس کا مکاشفہ کیا ابراہیم کے ذریعے سے، اس کا مکاشفہ کیا موسیٰ کے ذریعے سے، اس کا مکاشفہ کیا داؤد کے ذریعے سے، اور اس کو بالآخر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کو تکمیل اس کی جس کو آپ نیا عہد کہتے ہیں، جو اس وقت نیا عہد ہے. یہ عہد ہے. جب تک آپ اس عہد کو قبول نہ کریں اور عہد کے رشتے میں نہ قائم ہو جائے، آپ کو اس عہد کی برکتیں جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اس عہد کے کئی نام ہیں، اس کو کر کے تو ہم بند کریں گے. پہلی چیز تو یہ ابدی عہد ہے. یہ ابدی بھی ہے، ازلی بھی ہے. اس کے بعد اب کوئی عہد نہیں ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں ہے. یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے. خدا اس ابدی عہد کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ ابدی ہے، یہ ازلی بھی ہے، ازل سے تھا، ابد تک رہے گا. اس کا نام ہے وعدے کا عہد، اس کا نام ہے روح کا عہد، اس کا نام ہے راست بازی کا عہد، اس کا نام ہے زندگی کا عہد، اس کا نام ہے جلال کا عہد، اس کا نام ہے آزادی کی کامل شریعت، اس کا نام ہے زندگی کے روح کی شریعت، اس کا نام ہے ایمان کی شریعت. اور یہ فضل کا عہد ہے. اور فضل کا مطلب ہے انمیرٹڈ فیور. انمیرٹڈ فیور کا مطلب ہے جس کو آپ کما نہیں سکتے، جس کے آپ اہل نہیں، جس کے آپ مستحق نہیں. خدا آپ کو تحفے میں دیتا ہے، تو خدا آپ کو انعام میں دیتا ہے، خدا آپ کو عطیہ دیتا ہے،
خدا آپ کو بخشش میں دیتا ہے، خدا کا یہ احسان ہے، خدا کی یہ نوازش ہے، خدا کی یہ کرم نوازی ہے، خدا کا یہ احسان ہے کہ وہ آپ کو فری گفٹ دیتا ہے، بشرطے کہ آپ ایمان سے مسیح یسوع اور اس کے کفارے پر ایمان لائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پریز گاڈ ہاللویہ۔ آج علم الہیات کی روشنی میں ہم نے خدا کے خادم سے عہد کے متعلق سیکھا، جانا کہ خدا انسان کے ساتھ کس طرح عہد باندھتا ہے، اور اگر وہ عہد باندھتا ہے تو اس پر وہ قائم رہتا ہے، اور وہ برہ جو ازل سے تھا، ابدی جو اب تک رہنے والا ہے، وہ اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ سو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم خدا ان کی شکرگزار ہیں، خدا کے خادم پروفیسر اسلم صاحب کے، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور علم الہیات کی روشنی میں ہمیں اس عہد کے بارے میں سکھایا۔ سو ناظرین، نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی عہد پر بات کریں گے اور جانیں گے خدا کے خادم سے الہیات کی روشنی میں، علم الہیات کی روشنی میں، کہ اس عہد میں جن کا ذکر آپ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ عہد کون کون سے ہے جن کے بارے میں خدا کے خادم نے بتایا، اور ہم اس پر بات کریں گے۔ سو آئیں اپنے اس پروگرام کے اختتام میں دعا کریں۔ سو میری درخواست ہے پروفیسر اسلم صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ خدا باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اس کے وسیلے سے ہمیں قبول کیا ہے، اس کے وسیلے سے تو نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے، اس کے وسیلے سے تو نے ہمارے ساتھ صلح کر کے میل ملاپ کر لیا ہے، اس کے وسیلے سے تو نے ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے، اپنے وارث اور مسیح کے ہم میراث بنا دیا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں، اور فضل دے تاکہ خداوند ہماری کلیسیائیں عہد کے مفہوم کو انڈرسٹینڈ کر دیں، عہد کی جو گریوٹی ہے، اس کی جو سنجیدگی ہے اس کو سمجھیں، اور تیرے ساتھ اس عہد کے رشتے میں چل سکیں جس طرح سے تو نے ہمیں فرمایا ہے، کیونکہ جب تو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ چلیں، کیونکہ تو شخصی پرسنل خدا ہے اور ہمارے ساتھ عہد کے رشتے سے ہی کام کرتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، نئے پروگرام میں